औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मुलाज़िम हसन बुखारी मैं गुफ्तगू हूँ। आई स्पेंट अबाउट 3 ईयर एज ए प्रिंसिपल इन मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज। और मैंने देखा कि मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालबात में जो पोटेंशियल है वो पूरे पाकिस्तान में उस तरह का पोटेंशियल नहीं है। मेरा एक इंटरव्यू लिया था आज से तकरीबन मेरे आने से 3 दिन पहले। तो मैं चाहूँगा कि वो आपको इंटरव्यू दूँ जिसमें मैंने दिस वाज माई लास्ट इंटरव्यू इन कश्मीर। एंड उसके साथ ऐसा है कि मेरी ख्वाहिश ये होगी कि गवर्नमेंट अपने तलबा और तालबात पे, ख़ास तौर पे कश्मीर के तलबा और तालबात पे तवज्जो दे और उनके पोटेंशियल को ताकि बढ़ाया जा सके। एडवर्ड के सर आपको आज हम अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने सामीन को ये भी बताते चलें कि आप जो है एक्सटेंशन के बगैर जो है वो यहाँ से वापस जा रहे हैं मुजफ्फराबाद से, और मेडिकल कॉलेज में आपका जो टेन्योर है वो मुकम्मल हुआ जाता है। तो सर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज जो हमने मेन टॉपिक पे बात करनी है वो तो हमारा 23 मार्च है, योम पाकिस्तान है, लेकिन उसके अलावा हम आपकी पर्सनल लाइफ पे एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उस पर भी बात करेंगे। और मेन फोकस जो है हमारा वो हम जाहिर है आप तलबा से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि तलबा की किरदार साजी पे बात करें, क्योंकि आपकी बात स्टूडेंट्स में बड़ी इन्फ्लुएंस रखती है। और हमने सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया का भी बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट को एजुकेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो इस सारी चीजों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सदीक, आपका मुझे दावत दी और जाते जाते दावत दी। मेरा मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल 2 दिन रह गए। मैंने यहाँ पे 2021 पे आया तो माशाल्लाह बहुत सारे टास्क थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पूरी भी की, कुछ कोताहियां रह भी गई तो हो सकता है। लेकिन बिल्कुल आपकी ये बात है कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से, तालिब इल्म के एक हमेशा मैं एक वालिद की तरह एक तालिब इल्म से जुड़ा रहता हूँ। और जब मैं जा रहा हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें मुझे स्टूडेंट्स मिस करते हैं और मैसेज करते हैं। वो बेहतरीन मैसेज एक स्टूडेंट का था, फोर्थ ईयर की एक स्टूडेंट है, उसने लिखा मुझे, वो पास कर गई है बल्कि। उसने कहा कि सर आप जा रहे हैं लेकिन आपने कश्मीर के हर खित्ते में एक मुलाजिम हुसैन बुखारी पैदा कर दिया है। बिल्कुल तो सर, ये ऐसा ही मेरी है। क्रेडिबिलिटी है स्टूडेंट्स के, तलबा के लिए। और क्योंकि तलबा जो हैं वो मैं समझता हूँ अगर उनके किरदार को उजागर नहीं किया जाएगा तो कोई कौम कौम नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बेसिकली हम हमारे जो टीचर है, और टीचर और स्टूडेंट का लिहाज ही ऐसा होना चाहिए। एक अदब एहतराम का रिश्ता तो होता ही है, लेकिन उसके दरमियान कुछ ऐसे लिहाजान होना चाहिए कि वो स्टूडेंट जो है वो फील फ्री हो, और प्रोफेसर भी जो है या टीचर भी जो है वो अपने स्टूडेंट से फील फ्री करे। तो ऐसा मैंने लिहाजान आपके दरमियान देखे, आप और आपके स्टूडेंट्स के दरमियान बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में भी आपको देखा है। जिस तरह कोई भी हम निसाबी सरगर्मी होती थी तो आप अपने स्टूडेंट के साथ जो है वो वहां पे मौजूद होते थे। 23 मार्च की परेड होगी, 23 मार्च के इवेंट हो गए, 14 अगस्त, कोई भी इवेंट में आप अपने स्टूडेंट के साथ वहां मौजूद होते थे। तो सर सबसे पहले जो हम तुलबा की किरदार साजी पे जरूर जाएंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से आज के दिन की तारीख पे एक रोशनी डाल जाए, क्योंकि एक बड़ा तारीखी दिन है 23 मार्च 1940। और वो मंटो पार्क जहाँ पे आज मीनार पाकिस्तान है, और वो मुसलमानों का एक इज्तिमा जो कायद आजम अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जेर क़यादत वहां पे हुआ, और वो ख्वाब जो इल्हाम इकबाल ने देखा था। तो ये एक बहुत ही तारीखी लम्हात हैं जिन पे चीजें हम डिस्कस डिस्कस करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले इस पे नजर डाली जाए। बिल्कुल सदीक साहब, बिल्कुल मैं कोई तारीख दान तो नहीं हूँ लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं कहूँगा कि 23 मार्च 1940 से पहले भी तहरीक तलबा की चल चुकी थी और कायद आजम एक लीडर के तौर पे जाने जा रहे थे। क्योंकि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर फर्क था वो दो चीजें थी। एक तो ये था कि लीडर मोहम्मद अली जिन्ना जैसा नहीं था, जो एक डेडिकेटेड कमिटेड और था। एक तो ये था। दूसरा जो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो तलबा और नौजवानों का जो साथ था कायद आजम का कांग्रेस के साथ, वो भी नहीं था। ये खूबसूरत बात थी। 23 मार्च 1940 को ये मिंटो पार्क, जिसको आज को लाहौर को इकबाल पार्क और मीनार पाकिस्तान, वहां पे एक तलबा की तंजीम ने सबसे पहले इसको वो किया।
اور اس کا جو پہلا جو نام تھا یوم جمہوریہ رکھا گیا. اچھا، یوم جمہوریہ، پہلا نام یوم جمہوریہ رکھا. بدقسمتی سے جب ماشاءاللہ لگا تو انہوں نے یوم جمہوریہ کی بجائے اس کے یوم پاکستان رکھ دیا گیا. یوم پاکستان پہلے 14 اگست کو منایا جاتا تھا، اب اس کو یوم آزادی کہا جاتا ہے. اچھا یہ جی بالکل. اچھا 23 مارچ 1940 کی مناسبت سے جب پاکستان کا پہلا وہ بنا قانون بنا پاکستان کی پہلے تو اس کو بھی اس وقت کے وزیر اعظم نے جب سکندر مرزا کو کہا تو اس نے کہا جی 23 مارچ کا 1956 کو ہی اس کا اعلان کیا جائے گا. پاکستان کا پہلا آئین جب بنا تھا تو یوں یہ پاکستان کے خواب کی پہلا دن ہے جس میں اس کا نام پاکستان یوم پاکستان رکھا گیا تھا، اور جس کی بنیاد پہ چل کے 7 سال بعد 7 سال بعد اور بڑے قلیل عرصے میں ہم نے جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا. اور گراں قدر ہم اس پہ بات کریں تو قائد اعظم علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی دور اندیشی تھی اس وقت کہ ہم نے اس وقت جو ہے ایک چیز کو سمجھا. مسلم لیگ کا قیام ہوا، مسلم لیگ کے قیام کے بعد ہم نے دو قومی نظریے پہ آئے، اور دو قومی نظریے کے بعد ہم نے علامہ اقبال نے خواب دیکھا. خواب کے بعد جو ہے اس کی تعبیر کا یہ پہلا سٹیپ تھا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ پورے برصغیر سے 1940 میں جمع ہوئے لاہور منٹو پارک کے مقام پہ، اور اس کے بعد جو ہے 7 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے وہ پاکستان بنا. اچھا سر، قیام پاکستان میں طلباء کا کردار اپنی جگہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک بڑا کردار تھا. سر سید احمد خان جو ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا بڑا ایک کردار تھا. تو استاد کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اس سے بالکل صدیق صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دیکھیں جو بنیادی طور پہ پہلے قائد اعظم جو تھے نا وہ کانگریس میں تھے. بالکل ایسا ہی آپ نے دو قومی نظریہ بتایا نا، وہ کانگریس میں تھے. اب کانگریس میں دے رہے اور وہ انہوں نے دیکھا کہ کالجز میں، یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی اداروں میں جہاں جہاں بھی ہیں طلبہ کے ساتھ جو مسلم طلبہ ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے. بالکل سر. کہیں ان کو فیس زیادہ لی جاتی ہے، کہیں ان کو داخلہ نہیں لیا جاتا. تو اس کے بنیاد دو قومی نظریے کا بنیاد یہ تھا کہ ہمارے نوجوان اگر ہنر مند ہو کے آگے نہیں آئیں گے تو قوم نہیں بن سکیں گے. اچھا اس کے پیچھے قائد اعظم سے پہلے خواب تو قائد اعظم ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے لندن میں، مایوس ہو کے جب چلے گئے تو اس نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو ان کی ایڈوائز کے اوپر وہ پاکستان واپس آئے اور اس خواب کو آ کے انہوں نے پایا، تکمیل تک پہنچایا. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ سر سید کا رول یہ ہے کہ سر سید نے جب دیکھا کہ 1957 کی جنگ کے بعد مسلمان قوم ایک ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے اور انگریز ان کا استحصال کر رہے ہیں اور مسلمان قوموں سے دور جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارہ بنایا جائے. بالکل. اور تعلیمی ادارہ بنایا، اور اس تعلیمی ادارے کے اندر اس نے مسلم سوچ کو پیدا کیا. اور مسلم علی گڑھ مسلم میں خود بھی ہوا ہے اس کے اندر، نیو ملینیم کے اندر 200 میں خود ہوا ہے، اور ایک بڑا پورا ایک انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی ہوئی ہے. اچھا اس کے اندر کہہ دیا تو پہلی جو مسلم لیگ بنی نا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی، وہ علی گڑھ میں بنی. بالکل. اور وہاں پہ جو مسلم لیگ کے صدر تھے میرے خیال میں راجہ صاحب محمود آباد تھے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے پھر قائد اعظم کو وہاں پہ انوائٹ کیا. اور سب سے بڑی خوبصورت بات بتائیں کہ اگر علی گڑھ کو نکال دیں، اگر علی گڑھ کو اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے نکال دیں تو آپ یوں سمجھیں کہ اس تحریک کو مائنس کر دیں گے. اتنا بڑا تحریک ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم کو وہاں کے طلبہ نے کہا کہ ہم نے اپنے مذہب میں شامل کر لیا ہے پاکستان کو. ہم نے جیسے نماز کو پڑھتے ہیں نا واجب طور پہ، ہم پاکستان کے نام کو اپنی واجبات میں شمول کرتے ہیں. تو اس لیے اور ایس ایم اسرافیل تھے، اسمتی اللہ تھے، بہت سارے لوگ جو طالب علم لیڈر تھے، بہت بڑے رہنما. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ علی گڑھ کے لوگ اگر طالب علم نہ ہوتے تو یہ جو الیکشن ہوا تھا مسلم لیگ کا، اور وہ جو ایک فوج تھی وہ ان ہاسٹلوں سے، کالجوں سے باہر نکلی اور میدان میں انہوں نے اپنے مورچے سنبھالے، اور جب الیکشن ہوا تو وہ جیت گئے. تو اس لیے علی گڑھ کا کردار کو بہت خوبصورت کردار ہے، اس کے بغیر تو تحریک پاکستان نامکمل ہے. یعنی کہ تحریک پاکستان کا جو آغاز ہے وہ علی گڑھ سے سٹارٹ ہوا. علی گڑھ سے عروج پکڑا. اور ایک طاقتور دیکھے نا، راجہ محبوب صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے، بہت بڑے ریاست کے صدر کے ولی عہد کے بیٹے تھے. تو اس طریقے سے وہ تحریک مضبوط ہوگی اور پاکستان اس وقت جیتا، مسلم لیگ نے سیٹیں جیت. ہاں ایک اور بات ہے، اس وقت کے جو اینٹی کانگریس مسلمان بھی تھے،
تو کہتے ہیں دو قومی نظریے کے اوپر آج ان کی بیٹیاں جو ہے نا وہ ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں. دیکھیں نا ان کی بیٹیاں, بالکل بالکل پچھلے عبد الکلام کے نواسے کی بیٹی جو ہے وہ ایک ہندو, اس نے شادی کی ہے. اچھا, اس طرح خضر ٹوانا, اس طرح کے دوسرے لوگ تھے جو, لیکن ان علی گڑھ کے طلبا نے ان کی سب کو ناکام کیا. یعنی کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 8 دہائیاں گزرنے والی ہیں, یہی بات ہے. اور 8 دہائیوں بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا اس وقت کا جو ایک دور اندیشی تھی, جو سوچ تھی دو قومی نظریے کی, وہ درست بالکل ثابت ہوئی, بالکل ثابت. غزہ کو دیکھا نا, فلسطین کو دیکھا نا, بالکل. فلسطین میں جنگ کس چیز کی ہوگی؟ وہاں آپ کو اس کے وہاں پہ صرف شناخت کی جنگ, شناختی جنگ. اور قائد اعظم نے کہ پہلے ہمیں مسلمانوں کو فرقہ کہا جاتا تھا, مسلمانوں کو ہندوستان میں فرقہ سمجھا کہا جاتا تھا. قائد اعظم نے کہا آپ 10 کروڑ ہیں, آپ ایک قوم ہیں, ایک بہت بڑا معاشرہ ہے. بالکل ہم ایک قوم تھے. اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ نے, اس نوجوانوں نے, اور خوش قسمتی کی. لیکن دیکھیں سر, اگرچہ ہم اسی مین تھیم پہ دیکھیں, ہم نوجوانوں پہ بات کر رہے ہیں. 23 مارچ بھی ہے, یوم پاکستان ہے, جسے ایکچولی یوم قرارداد پاکستان, یعنی کہ یوم قرارداد لاہور پیش ہوئی, جس کو قرارداد پاکستان, اور آپ نے یوم جمہوریہ, پھر یوم پاکستان ہو گیا. تو بڑے نام تھے اس دن کے, اور اس دن کو بڑا ایک کردار ہے. اور آج بھی یوم پاکستان کہا جاتا ہے, آج یوم پاکستان کہا جاتا ہے. لیکن ایکچوئل بات کریں تو مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ نے یوم لاہور اور قرارداد لاہور پیش کی تھی, اور ہندو رہنماؤں نے اسے جو ہے قرارداد پاکستان کا نام دے دیا کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جی, بغاوت کر رہے ہیں, قرارداد پاکستان نے پیش کی ہے. تو بعد میں وہ نام پڑ گیا قرارداد پاکستان, اور پھر مسلمانوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا اور قرارداد پاکستان بن گیا. آپ نے ایک بڑا ذکر کیا, نوجوانوں کا بڑا رول ہے ہماری اس پوری اسٹرینتھ میں, اس پوری تحریک میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں تو ہے ایک الگ شناخت, ایک الگ قوم کی طور پہ ہم ابھرے ہیں, اور آج الحمدللہ ایک الگ قوم ہے. لیکن 47 کے بعد جو ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری تھی, اس میں ہم بہت سارے لیک کر رہے ہیں, بہت پیچھے بھی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مین ضرورت ہے ہماری, وہ ہمارے نوجوانوں کو پالش کر کے سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور ان کے ہاتھ میں ایک رول دینے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اپنا رول نیشن کے لیے پلے کر سکیں. نہ کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ یو ایس اے, یو کے, دوسری کنٹریز کے لیے رول پلے کریں اپنا. ہماری اپنی نیشن کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے ایک رول پلے کیا جا سکتا ہے. میں اسی بات پہ آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں, میں جب 2007-8 میں ریسرچ مکمل کر چکی ہوں, تو وہاں پہ نا مجھے یو این او میں ایک جاب ملا. تو میں جاب جوائن کرنے والا تھا, تو میرے استاد نے کہا کہ ویئر آر یو. میں نے کہا آئی ایم یو ایس اے, اور میرا جاب مل گیا. تو کہتے ہیں آپ کو جاب ملا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد, یو آر ناٹ مور دین اے ڈراپ ان یو ایس اے, because there is an ocean of PhD there. Come back to the Pakistan. الحمدللہ جب میں پاکستان آیا تو میں نے کبھی بھی یو ایس اے میں اپنی نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے, کبھی بھی میں 70 مرتبہ ہو سکتا ہے یو ایس اے گیا ہوں, 30 مرتبہ ہو سکتا گیا ہوں, کئی دفعہ گیا ہوں, لیکن آئی نیور اپلائی. کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے. ہاں, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ آج کا نوجوان جو ہے, اس آج کے نوجوان کے اندر اس میں حکومت کی پالیسیوں کا بڑا دخل ہے. کو ہمارا بجٹ کتنا ہے, ہمارا تعلیمی بجٹ کتنا ہے, ہمارا صحت کا بجٹ کتنا ہے, ہمارے صحت کے تعلیمی اداروں پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آج اگر آپ 50 سال پیچھے دیکھیں تو کریکولم نہ ہونے کے باوجود بھی ادب ہوا کرتا تھا. آج کریکولم ہونے کے باوجود بھی بچوں کو ادب کی کمی ہو رہی ہے. اس لیے میں نے کہا نا, ہمارے پروفیسر شبی زیدی صاحب ہیں ہمارے, ان سے مل کے ہم نے انسائکلوپیڈیا آف ایتھکس لکھا. جی بالکل, جن کے اور ساتھ یہ پاکستان مسلمانوں کے بہت بڑا ایک 40-50 چیپٹرز پہ وہ ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ ایتھکس آئیں گے. اب نوجوانوں کے اندر جب تک ہم تعلیم کے ساتھ ہنر نہیں دیں گے, تو نوجوان پاکستان کو تعمیر نہیں کر سکیں گے. تو آج کے حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ نوجوانوں کی تعلیمی صلاحیت کو بہتر کرنے میں ان کے ساتھ دیں, ان کے بجٹ کو وہ کریں, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پڑھائیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو بھیجا جائے. تو اس طریقے سے آپ اپنے ملک کو تعلیم ترقی کرا سکتے ہیں, تعمیر ترقی کرا سکتے ہیں. بالکل, نوجوانوں سے ہی ظاہر سی بات ہے کہ نوجوان ہی کسی کے کام آ سکے. تو صدیق صاحب, یہ مشکل نہیں ہے. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ شادی شدہ ہوں گے, آپ کی اولاد ہوگی, یا آپ کے والد صاحب کی اولاد ہوگی. بالکل. تو آپ اپنے والد کے اوپر ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ میرا ایک بلڈ ریلیشن ہے. ایک بلڈ ریلیشن ہے. دوسرے کی آپ کو ایسے تعمیر و آپ سے زیادہ بہتر دیکھنا چاہتا ہے.
بالकुल। اور آپ کا والد آپ کو اتنا اوپر لے جانا چاہتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اعتماد کو کبھی نہیں توڑے گا. اگر استاد اس لیول پہ آ جائے اور اسٹوڈنٹ سمجھے کہ میں تو میرے دوسرا باپ ہے، الفاظ نہیں، پریکٹیکلی طور پہ اگر طالب علم سمجھے کہ آج کل تو 80% خواتین آ رہی ہیں، اگر خواتین یہ سمجھیں اپنے وہ کرنے کے لیے کہ یہ میرے نہ تو میری انسیکیورٹی سے متاثر، نہ ہی میرا تحفظ متاثر ہوگا، اور مجھے استاد ایک جب باپ بنتا ہے تو اس کا کردار جو ہے ایک مینٹور کی طرح آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر خود بھی اپنے اندر کردار سازی کے میں آج بھی یہاں بیٹھا ہوں میرے استاد کی وجہ سے بیٹھا ہوں. تو استادوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے جس کو کہتے ہیں نا فیکلٹی ڈیولپمنٹ، پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے باپ کیسے بننا. ایک بچہ آیا نا، یہ نہ سمجھو دوسرے کا بچہ ہے، وہ میرا بچہ ہے، اس کو میں نے پڑھانا ہے، اس کو تحفظ دینا، اس کو سیکورٹی کرنا ہے، اس کو دکھ سکھ میں اپنے آپ کو بتاؤں کہ میرے خیال میں میری ایک یہ بھی ہے کہ جہاں ہم نے ٹیم کو ڈیولپ کیا وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کو عدم تحفظ محسوس نہیں ہوتا. اور میں شرط سے کہہ دیتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج میں کسی بچی سے پوچھیں کبھی آپ کو یہ فکر ہوا کہ آپ کی عزت نفس کبھی مجروح ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. پھر وہ کریکولم کی ڈلیوری کیسی ہے؟ نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں فیکلٹی کی کمی ہوتی ہے، پورے پاکستان میں بھی اس طرح کی کمی ہے، لیکن مسائل ہوتے ہیں. جب اپنا استاد اس کریکولم کو بہترین انداز میں ڈیولپ کرے گا اور اس کو ایک کردار سازی میں کام کرے گا تو میرے خیال ہے طالب علم کے بہترین پروڈکٹ آ جائیں گے. کیونکہ معاشرہ جو ہوتا ہے نا، معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ افراد کے ان افراد کا نام ہے، قوم افراد ان افراد کا نام ہے جن کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی کریکٹر جو ہے کی وجہ سے وہ مشہور ہوتے ہیں. اور اس معاشرے کا 64 سے 70% نوجوان طالب علم پہ ہوتے ہیں. اگر ہم آج ہم ایک کمزور قوم اور کمزور قوم بنے اگر ہم ان پہ توجہ نہ دیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. اسی حوالے سے ہم بس ظاہر ہے نوجوانوں کی بات کریں تو نوجوانوں کی بات جو ہے وہ ایک استاد سے بہتر کوئی دوسرا نہیں کرتا کیونکہ وہ نوجوان تراشتا ہے. اور سر چونکہ نوجوانوں کی بات ہے اور نوجوانوں کے لیے بڑی ایک اہم پیچھے ہسٹری میں بھی بڑا اہم رول رہا ہے اور بہت سارے ہیروز جو ہے وہ ہمارے نوجوان رہے ہیں. تو اسی طرح سے جیسے اگر کشمیر کی بات کریں تو میں کشمیر کی بات کروں تو کشمیر کی تحریک میں برہان مظفر وانی کا ایک بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا نام ہے. اور اسی طرح ہمارے ڈھیروں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو گمنام بھی ہیں جن کا ہمیں نام تک نہیں پتا. ایسے بہت سے لوگ ہیں. آپ بہترین قسم کے جو ہے آپ کے بزنس مین جو ہیں وہ جو ہے وہ نوجوان ہیں اس وقت پاکستان کے. ٹاپ کلاس انٹرپرینورشپ جو کر رہے ہیں وہ نوجوان کر رہے ہیں اس وقت. آل اوور دا وے جو ہے وہ اس وقت جو ہے نوجوان مطلب کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارا نوجوان جو ہے وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سوچ رہا ہے، اکیلا سوچ رہا ہے. جب نیشن کی بات آتی ہے نیشن میں کہیں ہم ڈراپ کر جاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے 3 گورنمنٹ کے ہیں، آپ نے ٹیکس دینا ہے وہاں پہ. آپ ان کی نیشن کو بنا یہاں ہم کچھ بھی نہیں دیتے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار وہ دیٹس اٹ. خیر یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے، یہ بہت بڑی ایک لمبی ڈبیٹ ہے. اس پہ چاہیں گے تو بہت آگے چیزیں کھل جائیں گی. سر اقبال کا جو فلسفہ ہے، اقبال کو پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں، اس سے دیکھ کے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کی دیکھی. اقبال کے فلسفے میں نوجوان کو کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اس پہ تھوڑا سا ایک دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال نے یہ کہا ہے اور میں بھی دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انقلاب اسلام آیا شروع میں تو جہاں بزرگوں نے ایمان قبول کیا تو وہاں پہ دیکھیں بچوں نے بھی حضرت علی بہت چھوٹے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوئے اور پھر نوجوان ہمارے دوسرے لوگ ہیں. تو اقبال کی جو اقبال کا جو سوچ تھی نا وہ یہ تھے کہ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. اب اس سرمایہ کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے پیسے کیسے کرتے ہیں؟ سرمایہ کو کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے پلان کرنا ہے، آپ نے پلان کرنا. اچھا وہ یہ ہے کہ نوجوان علامہ اقبال کہتے ہیں نوجوان کسی قوم کا دماغ ہوتے ہیں، اپنے دماغ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نوجوان کسی قوم کا عکس اور آئینہ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ شیشے کو کیسے کرنا ہے کسی کا ٹوٹ نہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے اندر
नौजवानों का किरदार है। किरदार है। फिर आगे ये कहते हैं नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने अपने कश्ते कश्ते वीरान वीरान से, जरा नम हो वो तो तो ये ये मिट्टी बड़ी बहुत दर्द है। दरखेज है इधर। आप ये देखें कतरा बारिश का आता है, ठीक है, आज वो कतरा होता एक जैसा है, लेकिन 50 साल पहले भी जो कतरा था शक्ल एक जैसी थी, लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। कौम बनने के लिए कतरे मिलते हैं, पानी बनता है, पानी मिलता है, चश्मा बनता है, चश्मा बनता है, दरिया बनता है, दरिया मिलते हैं, फिर समुंदर बनता है। आप ये दरिया जहलम देख लें, जो पानी एक जगह खड़ा है, रुका नहीं है, वो जा रहा है, वो रुका नहीं है, जा रहा है। शक्ल भी एक जैसी है, बहाव भी एक जैसा है, कटाव भी एक जैसा है, लेकिन वो पानी जो 10 साल पहले गुजर रहा था बेशक्ल हम सकल था, तो इसको ऐसा नहीं है। तो हम अगर अपने इन बच्चों के साथ इन चीजों की हिफाजत नहीं करेंगे, और आज अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें कि हुनरमंद तालीम की बहुत कमी है, बहुत कमी है, और इवन हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो हम अपने डॉक्टर्स को उस तरीके से सिखा सकें जो हमने सीखा था। बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त छोटा सा वो था, लेकिन क्योंकि अब तालिब इल्म बढ़ रहे हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, देखे ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब डीप लर्निंग आ गई है, मशीन लर्निंग आ गई है, तो अब तो आपको मजीद बच्चों को तालीम देने की और हुनर उनको किरदार को महफूज करना है। ठीक है, इधर इधर सोशल मीडिया इतना है कि दो धारी तलवार है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इसलिए कि हमें इकबाल की वो जो मैंने शेर पढ़ा था ना, जो उसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अगर नौजवानों की जो सीरत है ये उस उकाब जैसी हो जाए, तो ये फिर यहाँ नहीं, इनकी जो नजर है वो आसमानों के दूर तक फाड़। वो शेर भी है इकबाल का, वो आप ही पढ़ेंगे। हाँ, शाही तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की वो है। उसके बाद ये कि वो जो वो है ना कि जो ये जो उकाब वाला है, ये उकाब की जो मिसाल अक्सर अल्लामा इकबाल देता है, वो बूढ़ों को नहीं देता, वो नौजवानों को देता है, क्योंकि उकाब जो है वो ऊंचे उड़ता है, और बुढ़ापे में शिकार के काबिल नहीं होता। बिल्कुल, उसकी खासियत बहुत ज्यादा है, नहीं होता, बिल्कुल ऐसा। और जो है उकाब जो है वो जब बूढ़ा होता है तो मैंने सुना है कि वो खुद मार देता है। हाँ, खुद मार देता है, चूंच मार के उसको तोड़ता है पहले, और फिर वो भूखा जो है वो शिकार नहीं करता, फिर वो, और वो किसी का मारा हुआ भी नहीं खाता। बिल्कुल। क्या क्या देखे, क्या वो इकबाल ने किस काफी रूह बेदार होती है जब जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में को बेदार करना है। तो ये बताएं कि आपको अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो आसमानों पे नजर आ रहे हैं, उकाब नजर आ रहे हैं? मैं उसकी मिसाल दे दूं आपको, देखिए बिल्कुल ऐसा है कि अभी आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट जो है आप देखें 98% माशाल्लाह से ऊपर आ रहा है, माशाल्लाह। और इसके बाद ये कि इसमें हमारे इंटरनल भी बाहर नहीं होते। सर, ये अगर 98% रैंक, 98% आपका रिजल्ट आ रहा है, तो ये रैंक कहाँ कर रहा है? पंजाब में पूरे दूसरे यूएचएस में दूसरे नंबर पे आ रहा है, और यूएचएस में एक पूरा आपको जो एक यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेजेस में आगे लीड करता हुआ आ रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी आपको और बात बताऊं, चलें ये तो एमबीबीएस का नतीजा, हमारे बच्चे फेलोशिप करते हैं, हमारे बच्चे इस दफा 3 बच्चों ने यूएसएमएल टॉप किया, यानी यूएसएमएल अमेरिका जाने वाला लोग, माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमारे फेलोशिप प्रोग्राम के तहत कुछ बच्चे को सिलेक्ट करके बाहर भेजा जाता है। 6 बच्चों को पूरे पाकिस्तान में भेजा जाता है, 3 बच्चे जो हैं इस वक्त सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के। तो मैं ये देख रहा हूँ, यकीनन मैं देख रहा हूँ अपने बच्चों को, खास तौर पे आजाद कश्मीर मेडिकल कॉलेज के बच्चों को, ये मुजफ्फराबाद के बच्चों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि देखें, आप इस कश्मीर के बानी हैं, आप इस कश्मीर को आगे ले जाएंगे, और मेरा ये पैगाम आपने हमेशा याद रखना है कि हम आपसे नाउमीद नहीं है। आपने कौम को तशरीह करने के अपने अंदर छुपे हुए सलाहियतों को बेदार करना है। जो अमानत हम आपको दे रहे हैं वो आगे आपने आने वाली नस्लों को देना है। सर, मैं आपको नौजवानों का भी एक दूसरा रुख भी दिखाता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आपकी चीजें भी देख रहा था, आपके मेडिकल कॉलेज की चीजें देख रहा था कि पाकिस्तान में एक सिचुएशन बनी लास्ट टाइम जब बारिशें हुई और सैलाब आया, तो हमारे नौजवान किस कदर आके रास्तों में मैं आपको उसकी मिसाल दूं, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको पूरे पाकिस्तान में, मैं दावे से कहता हूँ। बिल्कुल, यहाँ के नौजवानों ने, आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज के नौजवानों ने खैरपुर नाथन तहसील के अंदर 25 घर बनाए, सिंध 25 घर, जिनका नाम रखा कश्मीर हाउसेज। ये तो गवर्नमेंट हमें कभी क्रेडिट देती नहीं है ना, हमने किया क्या। अच्छा, वहां पे एक गिरी हुई मस्जिद, जामे मस्जिद बनाई, उसका नाम कश्मीर जामे मस्जिद था। कश्मीर का नाम जाके सिंध में रखा, खैरपुर नाथन में। बिल्कुल, और सिंध का भी कोना, खैरपुर नाथन में, वो लड़काना से आगे है, डूबा हुआ था। अच्छा, एक सड़क बनाई, उसका नाम कश्मीर रोड रखा।
یہ پیسہ کس نے اکٹھا کیا؟ میرے نوجوانوں نے. سب سے پہلے جو امداد دی کے پی کے میں، یہ مظفر آباد میں ہمارے پروفیسر زاہد عظیم صاحب کی پوری بس گئی تھی. ہم نے تقریباً 25 لاکھ کی امدادی سامان لے گئے تھے. ماشاءاللہ. پھر ہم ڈیرہ اسماعیل خان گئے، پھر ہم ڈیرہ غازی خان گئے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمارے نوجوانوں نے یہ کام کیا اور مظفر آباد میڈیکل کالج کے بچوں سے زیادہ کیا تو میں جرمانہ دوں گا. سر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا شاید میں غلط بھی ہوں، لیکن یہ ہمارے نوجوانوں پہ جو ہے وہ قرض تھا ان پاکستانی آپ بھائیوں کا. 205 یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کہا کرتے تھے، یہی جرمنی نے پیسہ دیا، دوسرے لوگوں نے دیا. دیکھیں ہماری جو تعمیر ہے وہ 2005 کے بعد جو ہے ہم لوگوں پہ احسان بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل خاص کر ان پاکستانی بھائیوں کا جو ایک قیامت سی صورتحال تھی اور دوسرے دن ہمارے پاس پہنچے، ہمیں کھانا پینا فیڈنگ ہماری کی اس وقت، وہ بہت بڑی ان کی ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نیکی تھی، اور میں خود اس کا وکٹم ہوں. اور میں خود 2005 میں جو ہے بیگار و مددگار تھا. تو خیر سر یہ تو نوجوانوں کے ایک سائڈ ہو گیا جو ہم نے دکھانا چاہا کہ ہمارے نوجوان اس طرح بھی ہیں. تو میں آپ کو اس میں ایک اور مثال بھی دوں سر کہ ہمارے ہاں ایک نوجوانوں کا ایک گروہ ہے جو مظفر آباد میں بیٹھتا ہے. وہ نوجوان 8-10 نوجوان ایسے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے اپنے سرے سے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے. تنظیم کا مقصد جو ہے گروہ بنایا ہوا ہے، اور وہ مل کے جو ہے یونیورسٹی آف ایجے کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر سے جو اسٹوڈنٹ سے جو ہے کلیکٹو پیسے لیتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں. آپ کے میڈیکل کالج سے پیسے لیتے ہیں، آپ کے بچے ڈونر ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں، آپ کے ٹیچرز آپ کی فیکلٹی ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اور 3 سال پہلے انہوں نے یہ سٹیپ لیا تھا، اور یہ لیے کس لیے تھا کہ کوئی غریب بچہ جو ہے اپنی پڑھائی چھوڑنے پہ مجبور نہ ہو. کس وجہ سے؟ یونیورسٹی کی فی کی وجہ سے، میڈیکل کالج کی فی کی وجہ سے. یہ انیشیٹو انہوں نے لیا، اور آج ہم نے بھی بنایا ہوا ہے. جی آج 3 سالوں بعد وہ جو ہے وہ 70 لاکھ روپیہ جمع کر کے 430 اسکالرشپ دے چکے ہیں. جبکہ میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا سندھ گورنمنٹ نے جو ہے اپنے ریجن کے اندر، پورے سندھ کے اندر جو ہے 200 اسکالرشپ کا اعلان کیا ایک گورنمنٹ لیول پہ. اور یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ لیول جو ہے 430 اسکالرشپ. بہت بڑا کردار ہے. یہ دیکھیں یہ ایک نوجوانوں کا پازیٹیو افیکٹ ہے، پازیٹیو سائڈ ہے، جس کو شاید ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں بہت لیکن ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اسی بات کو میں نیکسٹ کرتا ہوں. سر آپ یہاں چھتر سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ شام کو افطار کے وقت کبھی گزرا ہو چھتر پارک میں، نوجوان جو ہے وہ دسترخوان لگا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ 30 روز پورے 30 رمضان میں افطار چل رہا ہوتا ہے، افطار چل رہا ہوتا ہے. لوگ وہاں پہ آتے ہیں، مسافر آتے ہیں، راہگیر. وہ کون کر رہا ہے؟ ہمارے نوجوان کر رہے ہیں. ہمارے بعد میں یہ بہت پوٹینشیل ہے سر. ہمارے نوجوانوں میں جو اس قسم کا جو ہے سوشل ورک میں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا. سر ٹائم تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، میرے خیال میں آپ ہی تھوڑا سا مصروف ہوں گے، آپ کی اپنی مصروفیات ہوں گی. سر میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخر سے بھی پہلے کیا پتا اس سے بات بھی کوئی کوشچن نکل آئے میرے، تو کیا میسج دینا چاہیں گے سنا ایف ایم کے توسط سے جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو کیا میسج دیں گے؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا میسج کریں گے؟ صرف گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ طلبہ کے ہمارے جو میڈیکل کالج کو جو اگنور کیا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں، بجٹ میں اور اس کے وسائل میں، اور میرا خیال ہے کہ میں اگر کسی وزیر اعظم کو کنوکیشن میں مدعو کروں تو وہ آنا بھی میڈیکل کالج میں بڑا کے لیے ٹائم نہیں آتا. تو اس طریقے سے لوگوں کو، بچوں کے دل ٹوٹتے ہیں، وہ کرتے ہیں. ہم نے 3 کنوکیشن کیے. پہلے میں ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بلایا تو اس پہ ہمیں وزیر اعظم صاحب بھی گیا، پریزیڈنٹ صاحب بھی گئے. پھر 2 کنوکیشن کیے تو ہم نے دونوں دفعہ ہم نے وزیر اعظم کو بلایا، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آتا. تو پریفرنس دیں، حکومت دے پریفرنس دیں، نوجوانوں کو پریفرنس دیں. جی اپنے اداروں کو چھوڑ دیں اگر وہ ان کو نہیں، نوجوانوں کو ضرور اپنی، کیونکہ یہ کل کے آپ کو ایک ذرائع تفنن یا مذاق کہوں تو اس وقت الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ جس پارٹی کو بھی دیا گیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ نوجوانوں نے دیا، اور وہ نوجوانوں نے. اس کو سمجھنا چاہیے، ایک میسج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میسج ہے کہ ایک نوجوانوں کو اگر ہم نے صحیح سے وہ نوجوان جو ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے تھے وہ اب دیکھیں کس طرح سے پارٹی کو کس نے زیادہ سپورٹ دیا. اس نے مسلم لیگ کو شروع میں کس نے سپورٹ کیا؟ قائد اعظم کو نوجوانوں نے. ٹھیک ہے، ایون جو آپ کے مجیب الرحمان تھے
یہ بھی قائد اعظم کے بہت بڑے ساتھی تھے، نوجوان طالب علم تھے. بالکل. تو میں جاتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پہ میڈیکل انسٹیٹیوشنس، ان پہ جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے، ڈیفیشنسی ہے فیکلٹی کی، وہ پوری کی جائے تاکہ یہ آگے آئیں گے تو فیکلٹی پوری ہوگی تو سر پڑھائی جائیں یہ گے. چیزیں تو مسائل تو ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اس سے پہلے بھی ایک چیز چاہوں گا، آپ کا آخری نوٹ میں بعد میں لوں گا، لیکن مجھے چیزیں یاد آ گئی. چونکہ آپ جا رہے ہیں اور شاید یہ میرا آپ کے ساتھ ایک آخری انٹرویو ہو، اور مظفر آباد میں بھی آپ کے دراز کرے. ایک دو دن ہیں آپ مظفر آباد میں، اور اس کے بعد شاید ہمیں موقع نہ ملے. تو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 2019 سے پہلے اگر میڈیکل کالج کی بات کی جائے، تو جس میڈیکل کالج کے آج آپ پرنسپل ہیں، تو وہاں پہ پرنسپل کا بہت بڑا ایشو تھا، پرنسپل نہیں تھا. پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، آپ نے اس اپوائنٹمنٹ کو قبول نہیں کیا، اور پھر آپ نے پھر بھی میڈیکل کالج کے حالات دیکھتے ہوئے، اور یہاں کی گورنمنٹ نے شاید آپ کو جو ہے فورس کر کے جو ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا دیکھیں انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو جو ہے کہ یہ پہلے بھی میں نے انٹرویو دیا تھا، لیکن اس میں کچھ حالات ایسے بنے کہ اس پہ میری جوائننگ نہ ہو گئی. لیکن دیکھیں جب بھی پرنسپل آپ اوپن میرٹ پہ لیتے ہیں نا، وہ بہتر ہوتا ہے. اور جب آپ 2 نمبر طریقے سے گزار کے بٹھا دیتے ہیں 2-3 سال، تو وہ کام نہیں کرتے. سر آپ جا رہے ہیں آج 3 سال اپنی سروس کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایکسٹینشن بھی نہیں لے رہے آپ، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے میں نے کا گورنمنٹ کو کہا ہے اس کا انٹرویو کریں اور اوپن میرٹ پہ نئے لیڈر کو لے آئیں. اس میں آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں. نہیں میں نہیں بیٹھ. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کسی دوسرے کا حق ہے؟ کسی نہیں دوسرے کا. دیکھیں کشمیری نوجوان بڑے ماشاءاللہ ٹیچر بہت اچھے ہیں، اور ایک میرٹ کے بنیاد کے اوپر ان میں سے انٹرویو لیا جائے اور ان میں سے کچھ سلیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں میرپور کا جو پرنسپل ہے وہ کشمیر کا نوجوان ہے اور بڑا اچھا ہے. اچھا، ہاں بہت اچھا ہے وہ پروفیسر فیصل بشیر صاحب. ہم اپنی جگہ پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا نہیں آپ کے تو دیکھیں نا، ہم نے تو جاتے ہوئے ایک لیگیسی بھی چھوڑی ہے، ایک ٹیچر کی لائن چھوڑی ہے جس میں سے آپ ایک اچھا بہترین ایسا ہی ہے سر، سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، خاص کر ظاہر ہے میں ان کو اسٹوڈنٹ ہی کہوں گا، جو آج ڈاکٹرس ہیں جگہ جگہ، تو وہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سے بڑا ان ٹچ، اور یہ بڑا ٹچی سے معاملہ ہوتا ہے ایک استاد اور ایک شاگرد کے بیچ. وہ پہلے بتایا نا کہ جب وہ مجھے والد سمجھیں گے نا تو مجھ سے دور نہیں ہوں گے. بالکل. اگر مجھے صرف ڈنڈے والا استاد سمجھے گا تو میرے نزدیک نہیں ہے. بالکل سر، لیکن میں سر جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 3 سالوں کی جو کارگزاری آپ اگر بیان یہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں اندر سمپل میں ایک بات بتاؤں اپنے چند الفاظ میں، کیونکہ بہت زیادہ ہے کہ ہم نے میڈیکل کالج بنایا، تو اس کی بجٹ کو پورا کیا. جو میڈیکل کالج 140 کنال پہ تھا، بہت ساری لیٹیگیشنز تھیں. ایک نیا میڈیکل کالج بن گیا ہے، اور اللہ کرے گا آنے والا لیڈر اس کو ہم کچھ چند اس کی بنیاد پہ اس کا افتتاح نہیں کر سکے مجبوریوں کی وجہ سے، اور وہ بھی ہمیں فنڈ کی وجہ سے ہم اس کو مکمل نہیں کر، لیکن 99.9% وہ مکمل ہے. اس طرح ہم نے اسٹوڈنٹ جو ٹیچر ریلیشن شپ ہے، ہم نے اس کو بہتر کیا، قلم کو بہتر کیا، ہم نے سیکیورٹی سسٹم کو بہتر کیا، ہم نے اینٹی ہیراسمنٹ سیل بنایا. اچھا سر، یہ آپ کا بہت بڑا کام تھا. میں چونکہ جرنلسٹ تھا تو میں اس پہ بڑا لکھتا تھا، تو یہ آپ کا بہت بڑا قدم تھا کہ آپ نے اینٹی ہیراسمنٹ سیل جو بنایا، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جگہ جگہ کیمرے لگائے، اور ہم نے اس کی مثال دی دوسرے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹی میں، کہ یونیورسٹی میں بھی ایسا سیل ہونا چاہیے جہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بیٹھ. اور مزے کی بات ایک بتاؤں گا، ہم نے ایک سیل ایسا بنایا کہ جو اسٹوڈنٹس کے ذہنی صحت کو چیک کرتا ہے ماشاءاللہ آنے والے فرسٹ ایئر سے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے علاج کیا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے CMH اور ہمارے دوسرے جو سائکیٹرسٹ ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. صرف ہمارے ٹیچر اور فیکلٹی کی ہم نے میٹنگز کرائی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو میری میں کہتا ہوں کہ میں کشمیر میں ایک بہت بڑے اچھے پروفیسرز کی ایک لاٹ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پروفیسرز کو جو اب اس قابل ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ اس ادارے کو سنبھال سکیں. بالکل سر، آپ کے ہی ادارے نے جو ہے میڈیکل کالج نے اس وقت ایک ریاست کا سب سے بڑا اسپتال جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، ڈاکٹر ممتاز صاحب جو آپ کے. جی بالکل، وہ میرے پروفیسر آف پیتھولوجی تھے، بہت اچھے انسان ہیں، اور انتھک ممتاز صاحب. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن پہ نام گنو تو بہت سارے ہو جائیں گے. تو بڑے سمپل الفاظ میں کہا تھا کہ میری سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ کشمیر میں لیگیسی تیار کر کے جا رہا ہوں، جن میں سے کوئی بھی لیڈر بن سکتا ہے کسی نے جو اس کو میرے کام کو آگے لے جائے گا. اور میں ان کو یہ کہا ہوا ہے جو ایک کام اچھا کرتے ہیں اس کو لے کے آگے جائیں گے. پھر یہ کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کریکولم وہ بڑا اہم ہوتا ہے. پہلے استاد آتا تھا اپنی مرضی سے پڑھاتا تھا، آپ شاگرد کو کہتے ہیں کیا آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، پھر اس کو
اچھا اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ ماڈولر سسٹم. یہ ویسے تو پہلے بھی تھا لیکن یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو اور بہتر کیا. تو ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس پہ ہم کیا جا سکتا ہے. 3 کنووکیشن کیے ہم نے. یہ جو آپ نے کہا اسٹوڈنٹ کا اسکالرشپ نیڈ بیس کرایا. کوئی ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہو اور وہ جناب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی نہیں گورنمنٹ نہیں ہمارے کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں ایچ سی کی اسکالرشپ جو ہے وہ میڈیکل کالج کے بچے اس پہ ایلیجیبل نہیں ہوتے تھے. یہ بھی ابھی میرے خیال میں جا کے ہوا ہے. ہاں ہوا. تو اس کے بعد دیکھیں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس کے ساتھ ہم نے بہتر کیا لیکن کچھ مسائل بھی آئے. گورنمنٹ کو چاہیے تھا چاہیے بھی صحیح ان مسائل کو بہتر کرے تاکہ میڈیکل کالج ایجوکیشن بہتر سے ہو سکیں اور بچوں کو سیکورٹی سسٹم بہتر کریں. بچوں کو جو ہے نا ان کے تعلیمی معیار بہتر کریں اور بچوں کو آنے والے کے. ہاں ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ذرائع نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بن کے وہ کیا کریں گے ٹھیک ہے ان کو. اچھا اور ایک میرا پیغام ہے جو اکثر میری گورنمنٹ سے اکثر میری بات کو گورنمنٹ نہیں مانتی کہ دیکھیں کشمیر میں ایک یونیورسٹی بھی ہونی چاہیے میڈیکل یونیورسٹی. ٹھیک ہے. جس بات پہ میرا کافی دفعہ گورنمنٹ کے ساتھ میرا طلب کلامی بھی ہوئی اس کے اوپر. گورنمنٹ شاید پسند بھی نہیں کرتی اس الفاظ کی لیکن میرے ذہن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اپنی یونیورسٹی بنے گی تو ادارے پہلے تھوڑے لیول پہ ہوتے ہیں. وہ اتنا بڑے لیول یو ایچ ایس جب بنی تھی یا بھی علی گڑھ بنی تھی تو یہاں پہ کوئی داخلہ نہیں لیتا تھا. جو سر سید چولی پھیلا کے پیسے لیتے تھے. آج علی گڑھ یونیورسٹی ہے آج یو ایچ ایس ہے. اگر آپ اپنی میڈیکل یونیورسٹی بنائیں گے تو بہت سارے مسائل بچوں کے ٹھیک ہو جائیں گے. تعمیری کاموں میں اور بڑھ جائیں گے. ہمیں اپروچ صحیح ہو جائے گی. تو یہ میرا پیغام جو ہے حکومت کے لیے بھی ہے کہ ایک دن میری آواز کو یہ ضرور کہیں گے بخاری صاحب صحیح کہہ گئے تھے کہ یہاں پہ اپنی میڈیکل یونیورسٹی ہونی چاہیے کشمیر میں. سر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ظاہر سی بات ہے مسائل تو ہیں اور ان مسائل پہ ظاہر ہے بہت اچھے ہیں سر عبدالی صاحب. وہ ہر چیز کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ماشاءاللہ میں ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور انشاءاللہ نہ صرف ان کی ایکسٹینشن ہوگی. میری گزارش ہے کہ ان کو ریشنلائز کر کے پرماننٹ بھی کر دیا جائے. اچھا ایسا بندہ جو ہے وہ پرنسپل ہے جے کے میڈیکل کالج کا جو جاتے ہوئے بھی اپنے اسٹاف کی بات کرے اپنے اسٹوڈینٹس کی بات کرے ماشاءاللہ. اچھا سر جاتے ہوئے جو ہے اس لیے مجھے خوف نہیں ہے نا. سر جاتے ہوئے اپنے اسٹوڈینٹس کے لیے کیا پیغام دیں گے کیا میسج دیں گے اپنے اسٹوڈینٹ کے مراد ہے جو کہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈینٹس نہیں کر پوری ریاست کے وہ دل پہ. دیکھیے میں جنرلی بات کروں گا. کشمیر میں میرا 3 سال کا بہت خوبصورت وقت تھا ٹھیک ہے اور میں ویسے 26 سال جیسے میں نے کہیں میں گزارا. بنیادی طور پہ میں بھاولپور سے تعلق رکھتا ہوں. پیریا میڈیکل کالج میں گریجویشن کی ٹھیک ہے اور ایک ہی پیغام ہے نگاہ بلند پن دل نواز. نگاہ بلند یہی ہے راستہ سفر میرے کارواں سے. ٹھیک ہے یہ پیغام ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو یہ چیزیں رکھتے ہیں اپنے آپ کو کس طریقے سے آپ نے ایک وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ٹھیک ہے. مولا علی کے اس کال سے میں ایک میسج آپ کو دیتا ہوں کہ نو آنر از لائک اے نالج. نو آنر از لائک اے نالج. نو attainment is like a humility. No power is like a patience and forbearance. No attainment جس کو وہ کہتے ہیں تجربے کے پرفیکٹ لیکن سب سے زیادہ آپ جتنا ترقی کریں گے وہ آپ نے اپنے ہمبلنس کو کہنا ہے. یہ 4 کریکٹر آپ اپنے اندر رکھیں گے سب سے زیادہ بی ہمبل ڈاؤن ٹو دا ارتھ. That will inshallah one day give you the best. سیدھے راستے پہ لے جائیں گے صحیح رخ پہ لے جائیں گے نا تو ایک اس کو ایک بہت بڑی قوم تعمیر ہو سکتی. بالکل ایسا ہی ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ضرور ہے لیکن ان کی پوٹینشیل کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے. سو جی یہ تھے آج ہمارے پورا پڑھتا ہوں حضرت علی علیہ السلام کے الفاظ کو. حضرت علی said no honor is like knowledge. کوئی مقام یا عزت درجہ علم کا نیول بدل نہیں سکتا. No belief is like modesty and the patience. کوئی عقیدہ حیا شائستگی اور صبر جیسا نہیں ہوتا. No attainment is like humility. عاجزی سے بڑھ کر کوئی بلندی یا درجہ نہیں ہے. No power is like forbearance. برداشت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. And no sport is more reliable than the consultation.
مشورے سے زیادہ معتبر کوئی سہارا یا نہیں سپورٹ نہیں. Those words seem particularly relevant today for the students. This spirit of Hazrat Ali evokes the spirit of knowledge, modesty, forbearance, humility, and concentration in approach. If it should be in this Kashmir, I think we can make a good nation. Thank you so much. حضرت علی کے قول کے ساتھ جو ہے پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری صاحب نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک بہت ہی عمدہ قسم کا میسج دیا ہے، اور انہوں نے کشمیر کے طلباء کے لیے بہت سی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کی پوٹینشیل کا بھی اظہار کیا. 3 سال یہاں پہ جے کے میڈیکل کالج میں پرنسپل رہے ہیں، اور اب جو ہے اپنی خدمات جو ہے یہاں سے مکمل کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. سو نائس آف یو سر کہ آپ کے ساتھ ہم نے آج پروگرام کیا، اور آپ نے مجھے موقع دیا، بہت شکریہ. تھینک یو سر. مجھے آتے جاتے ہوئے آخری دنوں میں کیا. بالکل سر. تو بہت اچھا لگا. ہمارے ساتھ آج موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری، جو کہ جے کے میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے، اور اب جو ہے وہ یہاں سے جو ہے روانہ ہو رہے ہیں اپنی سروسز پوری کر کے یہاں سے. آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے صارفین سے اجازت چاہیں گے، اور ریڈیو کی فریکوینسی سنو FM 89.4 پہ ہمارا پروگرام جاری. تو میرا یہ پیغام ہے کہ جو اساتذہ اس وقت آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ اپنی پوری توجہ اپنے اسٹوڈنٹس پہ رکھیں، کیونکہ ہمارا جو کور رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے طلباء اور طالبات کے تعلیم اور ہنر کے اوپر ہم اپنی توجہ دیں. اللہ تعالیٰ آزاد جموں کشمیر میڈیکل کالج کو ترقی دے گا، اور لانگ لیو AJKMC. پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد.